बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलामि अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिल इज़ाम अजमईन। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान के उसकी तौफ़ीक़ से आज 22वें रोज़े में हम 22वें पारे के मज़ामीन से इक्तिसाब फ़ैज़ कर रहे हैं, जहाँ सूरह अहज़ाब की 31वीं आयत के जिलो में हम इस पारे में दाखिल हो रहे हैं। सूरह अहज़ाब मदनी सूरत है और बहुत से ऐसे अहकाम जिसमें इस्लामी मुआशरत, मईशत, तर्ज़ ज़ीस्त, उसलूब हयात और अखलाक व रूहानियत जैसे उमूर इस सूरत में हमें रहनुमाई अता करेंगे। और ये मुसलसल 8 मक्की सूरतों के बाद ये मदनी सूरत है। मक्की सूरतें जो हैं उनका एक मज़मून अफ़रीनी के एतबार से एक अपना पैराया है और मज़ामीन में बहुत ज़ोर भी है और यकसानियत भी है। और मदनी सूरतें जहाँ एक इस्लामी रियासत तश्कील पा रही है और एक मुआशरत, और फिर उस मुआशरत का इब्तिदाई यूनिट हमारा फैमिली सिस्टम कि आपका घर का निज़ाम कैसे होना चाहिए, उसमें पर्दादारी कैसे हो, ज़नान खाना यानी लेडीज़ एरिया वो उसकी तरतीब कैसे हो, उसका तकद्दुस क्या है, और जेंट्स एरिया आपका ड्राइंग रूम, बैठक। और हमारी मशरक़ की रिवायत में भी हम इन चीज़ों का माजी करीब तक बहुत ख्याल रखते थे कि आने वाले मर्द जो हैं वो ड्राइंग रूम में, आज की ज़ुबान में या उस दौर में हम बैठक कहते थे, बैठक में बैठते थे। जो ख़वातीन हैं वो अंदर लेडीज़ पोर्शन में जाती थी और जो महरम हैं, खातून खाना का भाई है, बाप है, बेटा है, मामू है, चचा है, वो उसको ज़नान खाने तक रसाई मुयस्सर होती थी। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में जब ये अज़ीम इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी तो ये खद व खाल वज़ा की। और सूरह अहज़ाब इसमें हमें बतौर ख़ास ये मज़ामीन जिसके साथ हमारी मुआशरत वाबस्ता है वो मुयस्सर आते हैं। और सूरह अहज़ाब को मज़ामीन के एतबार से एक मुनासबत है सूरह नूर के साथ। और सूरह नूर में भी हम देखते हैं कि पर्दे के अहकाम हैं, वहाँ पर्दे के अहकाम हैं घर के अंदर। और यहाँ आप जब घर से बाहर जाएं तो इसमें पर्दादारी का क्या हुक्म हो, ये बहुत अहम और एक नाजुक मौजू है जिस पर आज हम अपने उलमा से राय लेंगे, रहनुमाई लेंगे, रोशनी लेंगे और इसकी हुदूद व क़ुयूद जिस पर आज मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ ख्याल आराई करते हैं उसका भी जायज़ा लेंगे। सूरह अहज़ाब जो है, अहज़ाब हिज़्ब की जमा है और जिसका माना ग्रोह है। और ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट है इस्लामी रियासत की तश्कील में कि जब 5 हिजरी को मुशरिकीन मक्का एक लश्कर जरार के साथ मक्का मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर हुए और इसके साथ यहूद और मुनाफिकीन उनकी रेशा दवानियाँ, तायीद और अशीरबाद वो भी शामिल थी। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उन सारे मनाज़र को बयान करते हुए फिर मोमिनीन के लिए उरूज, इर्तिक़ा, बुलंदी और फ़तह मंदी उसके ज़ीनों को आरास्ता करते हुए उनके लिए उरूज और इर्तिक़ा उसकी नवीद सुनाई है। और फिर नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर एक बहुत अज़ीम और फ़ैसला कुन जुमला फरमाया अब ये नहीं आएंगे, अब हम जाएंगे। और फिर 5 हिजरी के बाद आप देखें कि किस तरह हालात तेज़ी से बदलते हैं। और फरमाया कि ये मक्के वाले इन्होंने मुसलसल जंगें करके अपनी मईशत को तबाह कर लिया है, अपना सोशल स्ट्रक्चर और फैब्रिक उसको तबाह व बर्बाद कर लिया है। इनकी नख़वत, तकब्बुर, हसद, घुमंड और गुरूर ने इनको तहोबाला कर दिया है। और इसी असना में मक्का में एक कहत भी पड़ा। और आप जानते हैं कि मक्का के अंदर आज ख़ुद अपनी उनकी कोई खेती या ज़राअत नहीं थी और वो दरामद करते थे गल्ला। और इसके लिए नजद एक ऐसा इलाका था कि इस कहत साली में भी उनके पास गल्ला मौजूद था। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इंटेलिजेंस का सिस्टम पूरे अरब में फैला हुआ था। और जहाँ कोई नकलो हरकत इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से होती आप उसका फ़ौरन नोटिस लेते। समामा ये एक सरदार था नजद का जो मशकूक हालत में, मुश्तबे हालत में
مسلمانوں کی پیٹرولنگ ٹیم کے ہاتھ لگا اور اس کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ نے اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا اور فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کے کھانے کا بطور خاص خیال رکھو۔ روایت ہے کہ وہ 10 افراد پر مشتمل ایک وقت کا اس کا کھانا ہوتا تھا۔ 3 دن کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا، اور اس سے قبل اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں تو یہ بات جائز ہے، آپ اس کا حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ میری سرگرمیاں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی ہی ہیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو میں اس کے لیے اپنی اطاعت اور فرما برداری اس کا اہتمام کروں گا۔ اس کو رہا کر دیا گیا، وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس لمحے سے قبل آپ کا خیمہ میرے لیے شاید ویسا نہیں تھا، لیکن اب آپ کی ہستی اور آپ کا وجود اور آپ کی قیامگاہ دنیا میں میرے نزدیک سب سے بڑھ کر قیمتی ہے۔ اب میرے پاس غلہ ہے، اناج ہے، آپ حکم فرمائیں گے تو مکہ والوں کو غلہ دوں گا، بصورت دیگر نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسی اثناء میں مکہ سے ایک ڈیلیگیشن آیا، اور اس نے اپنے خون کے رشتوں کا واسطہ دیا کہ ہم آپ کے اپنے ہیں، آپ کے بھائی، بھتیجے، بھانجے بھوک سے نڈھال اور افلاس سے مر رہے ہیں، ان کی مدد کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد سے غلے کی ترسیل کا حکم فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی جو مکہ والوں کے ساتھ ایک ماحول دوست پالیسی ہے اس پر گامزن ہوئے، اس نقطہ نظر کے سبب کہ کل کو جب ہم مکہ میں فتح مندی کے ساتھ داخل ہوں تو یہ منظر اور یہ مظہر اور یہ مارکہ خون ریزی کے بغیر سر ہو۔ یہ سارے مضامین، اور پھر معاشرت کے اعتبار سے، اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختمی مرتبت، آپ کا تاج آپ کے سر پر آویزاں اور آراستہ ہے، اور یہ مضمون یہ بھی آج کے ہمارے مضامین میں شامل ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور پھر بطور خاص یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بہت خوبصورت مضمون آفرین اور کیف پرور مضامین ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت وقی پینل مفتی سید صابر حسین صاحب، مفتی دل محمد چشتی صاحب، درسیات کے بہت پختہ اور ممتاز استاد ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ زیب جاوید گنجیالوی۔ ان کی طرف بڑھنے سے قبل اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک الصمد، بے نیاز، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ الصمد کا ورد کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کی ہر پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جناب، پردے کے احکام ہیں اور امہات المومنین اور عورتوں کے لیے اس میں خاص ڈائریکشنز ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سورہ احزاب، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ اس میں مسلم معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے بہت رہنما اصول اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے ہیں، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی یعنی ڈومیسٹک لائف، اس کے تناظر میں اہل ایمان خواتین کو بہت ضروری احکام بھی دیے گئے ہیں، جیسا کہ یہ جو آیت نمبر 32 اور 33 ہے، اس میں بھی ہمیں ایسے ہی احکام ملتے ہیں۔ جو ازواج مطہرات یا امہات المومنین، ان کو 32 سے پہلے، آیت نمبر 32 سے پہلے 21ویں پارے کے بالکل آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے 2 آپشنز دیے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کچھ خواہش کا اظہار فرمایا کہ آپ ہمیں کچھ آسودگیاں فراہم کریں، تو انہیں 2 آپشنز دیے گئے، اور ان 2 آپشنز میں سے کسی ایک کے انتخاب کا حکم دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینت کو چاہتی ہو تو فتعالین، آ جاؤ، میں یہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور لیکن
اس صورت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کو چھوڑنا پڑے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو لینا چاہتی ہو، آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتی ہو، تو پھر اس صورت میں دنیا کی آسودگیوں سے تمہیں جو ہے ایک طرف ہونا پڑے گا۔ تو تمام ازواج مطہرات نے بیک زبان یہی کہا کہ نرید اللہ و رسولہ والدار الآخرہ، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں اور آخرت کے گھر کو چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اسی تناظر میں آیت نمبر 35 میں جب ہم آتے ہیں تو اب دیکھیے ان کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا درجہ، تمہارا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک اہم نقطہ میں بتاتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنین عام عورتوں کی طرح نہیں ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، لہٰذا جب تمہیں کسی مرد سے بوقت ضرورت جو گفتگو کرنی پڑے تو اس وقت جو ہے اپنی زبان میں، اپنے لب و لہجے میں کوئی نرمی نہیں پیدا کرنا، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے روبدار انداز میں گفتگو کرنا۔ کیوں کہ کئی دفعہ جب عورت خاتون نرمی کے ساتھ گفتگو کرتی ہے تو مد مقابل یا سامنے والا جو مرد ہے اس کے دل کے اندر بہت ساری باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات سے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسا کریں گی، اور جب ازواج مطہرات کی بارگاہ میں عام مسلمان مرد آئیں گے تو ان سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس سے پہلے ہی اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ جو نبی کی ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، ہماری مقدس مائیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خصوصیت کے ساتھ یہ حکم دے کر حقیقت میں عام مسلمان عورتوں کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ کس طرح کسی مرد سے جب ضرورت پیش آ جائے بات کرنے کی تو کس لب و لہجے میں ہمیں بات کرنی ہے۔ لیکن آج جب ہم اسی آیت کریمہ کے تناظر میں اپنی بہنوں اور اپنی خواتین کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو بالکل برعکس ہے۔ آج ایسے ادارے قائم ہو گئے ہیں جو خواتین کو باقاعدہ ایسی تربیت دیتے ہیں کہ وہ مردوں سے بالکل نرمی کے ساتھ بات کریں۔ ان کی ریکارڈنگ جو ہے مختلف پروگرامز کے اندر مختلف جگہوں میں لگائی جاتی ہے۔ آپ ٹیلی فون کریں تو آپ کو خاتون کی آواز آئے گی اور ایسے بلکہ مفتی صاحب میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو جدید تعلیمی ادارے ہیں اس میں سٹیپ 1 سے ہی بچے اور بچی کو ایک ڈیسک پر بیٹھنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، جس کے سبب اس کے ذہن میں جو ایک ہمارا دینی اور مشرقی شرم و حیا کا تصور تھا وہ ختم کر دیا، منقع ہو گیا ہے، اس کو ختم، اور یہ پرپزلی ایسا کیا جاتا ہے کہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور آپ نے جیسے انٹرو میں اتنی اچھی بات فرمائی کہ ایک وقت تھا کہ اگر کوئی ہمارے گھر مہمان بھی آتے، نامحرم مرد آیا کرتے تو خواتین سے ان کو دور رکھا جاتا تھا، بلکہ خواتین خود نہیں آتی تھیں، اور آج تو اسے فیشن کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے گھر جاتا ہے اور خواتین سامنے نہ آئے، ان کے ساتھ گفتگو نہ کریں، اس کو مائنڈ کیا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، اجنبیت برتی گئی۔ بالکل دیکھیں، تو اب دیکھیں کہ جو اسی تسلسل میں جب ہم آیت نمبر 33 میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ حج بھی نہیں کرتی، عمرے کے لیے بھی نہیں جاتی؟ تو حضرت سودا نے کہا میں نے حج کیا ہے اور میں نے جو ہے عمرہ بھی کیا ہے، بس اس کے بعد پھر اب میں نہیں۔ کیوں؟ میرے رب نے فرما دیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مخاطب کر کے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹلی ازواج مطہرات کو کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں۔ تو میں اس کے بعد سے پھر ایک حج و عمرہ کرنے کے بعد باہر، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ اس
آیت کریمہ کو اگر ہم اختصاراً سمجھنا چاہیں تو اس میں جو چند ہدایات دی گئی ہیں ہماری بہنوں کے لیے، خاص طور پہ خواتین اسلام کے لیے، وہ یہ کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لب و لہجے کے اندر ایک گونا سختی ہونی چاہیے، ایک گونا، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ وہ برس پڑے، بلکہ ایسی سختی ہونی چاہیے کہ مرد کے دل کے اندر ان کے بارے میں کوئی خیال پیدا نہ ہو۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت کو جو ہے ظاہر مت کرو، جس طرح کے زمانے جاہلیت میں خواتین بن سنور کے نکلا کرتی تھیں، پازیب پہن کر نکلا کرتی تھیں، ایسی چیزوں کو استعمال کر کے نکلا کرتی تھیں جن کی وجہ سے مرد حضرات ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے آج کیا ہو رہا ہے، زمانے جاہلیت کی ساری چیزیں عود آئی ہیں، لوٹ آئی ہیں، اور ہماری خواتین جو ہے بن سنور کر نکلتی ہیں، اپنے گھروں میں ایسے نہیں رہتی جیسا کہ شادی بیاہ کی اور ہمارا یہ کلمیہ یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ قرآن پاک کے احکام، میں بطور خاص سورہ نور اور سورہ احزاب میں یہ جتنے امور گھر گرستی کے حوالے سے اور خواتین ان کی عصمت اور عفت کے حوالے سے ہیں، جو ایک لازمی سلیبس کے طور پر ہم سب کو اپنے گھروں میں اس کی ترویج کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ بالکل چشتی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس میں کچھ ایڈ کر دیں، اور آگے آیت 36 ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا آرڈر، اس کی کیا اہمیت ہے اور آپ کا جو اختیارات کا دائرہ ہے جناب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم لقاء اللہ۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ خواتین اسلام کے حوالے سے چونکہ رول ماڈل حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات آپ کی مقدس بنات ہیں، سبحان اللہ۔ میں ایک بات اس میں ایڈ کر کے آگے چلوں گا کہ ایک جنگ کے موقع پر غالباً افغانستان کا علاقہ کوئی فتح ہوا تو یہاں سے کچھ کپڑا ملا جو امیر لشکر نے ایک ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بطور تحفہ بھیجا۔ انہوں نے وہ کپڑا چیک کیا اور اس کے بعد ان کو بلایا اور کہا یہ کپڑا لے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ کپڑا موٹا ہے، اس کو پہننے میں کیا حرج ہے؟ کہا گرچہ موٹا ہے لیکن بدن کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ اللہ، لہذا ازواج مطہرات کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق بھی عیاں ملتا ہے کہ باریک کپڑا جس طرح پہننا منع ہے، اسی طرح ایسا کپڑا بھی لباس بنا کر پہننا منع ہے جو بدن کے ساتھ فٹ ہو جائے، جس سے بدن کا حجم اور بدن کی جسامت معلوم ہو۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر تو بہت خوبصورت ہے، یہاں پر تو تشریح یا تفسیر کی ضرورت نہیں، الفاظ ہی انتہائی معنی عیاں کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، یہ حکم ہر مومن کو شامل ہے، ہر مؤمنہ کو شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر ہماری زندگیوں کے تمام تر فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کرم پر ہیں، اور اللہ رب العزت سب سے بڑا عالم، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم والے نبی کریم علیہ السلام، علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، ان کے ہر حکم کے اندر امت کے لیے، لوگوں کے لیے فائدہ ہے، نقصان کی کوئی صورت بن ہی نہیں سکتی۔ اسلام نافع ہے، ضار نہیں، مضر نہیں۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی پھپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خوبصورت بھی تھیں اور باشعور بھی تھیں، زیرک بھی تھیں، صاحب علم بھی تھیں، اور ان کی عمر کا غالباً 35واں برس گزر رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت زید کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت زینب اور زینب کے بھائی نے اس چیز کو محسوس کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے خاندان کی ہوں، آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہوں، تو میں زید کے ساتھ کیسے شادی کروں؟ میرا اس کے ساتھ کف نہیں بنتا۔ لیکن چونکہ اس امتحان کے اندر، اس ابتلاء میں حضرت زینب کے مستقبل کا ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ملنا تھا، اس وجہ سے اس سسٹم سے حضرت زینب کے لیے گزرنا ضروری تھا۔ تو چونکہ ایک چیز ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام کا کسی کو مشورہ دینا، جس طرح کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہمارے سامنے ہے، اور ایک ہے رسول کریم علیہ السلام کا حکم فرمانا۔
آپ کے امر اور حکم کے سامنے مومن کو دوسری رائے قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں آپ کا مشورہ اگر ہو تو وشاورہم فی الامر، تو پھر وہاں پر عمل کرنے کی بھی صورت بن سکتی ہے، اور اگر نہ عمل کیا جائے تو انسان گناہگار نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی نے قدر انکار کیا، پورا انکار نہیں، قدر انکار کیا، چونکہ حضرت زینب کے دل میں تو حضور علیہ السلام بس رہے تھے۔ انہوں نے تو پیغام نکاح سے اولاً یہ سمجھا تھا کہ حضور علیہ السلام اپنے لیے بات ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن جب وقتی طور پر فوری طور پر ایک چیز کا کہا جائے کہ جو انسان کے ذہن میں نہ ہو تو فطری طور پر ایک ایکشن تو آتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہاں پر یہ ذکر کیا گیا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ اللہ اور اس کا رسول کسی حکم کا فیصلہ کر دے۔ اب یہاں پر امرن بھی کہا گیا، قضا بھی کہا گیا، اور یہ چونکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو اللہ نے اس کو اپنا حکم بھی قرار دیا، اور اس کو لیگل اتھارٹی میسر آ گئی۔ بالکل زبردست۔ اور یہاں کی نافرمانی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ اس شادی کا نباہ تو نہیں ہو سکا، لیکن اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ ایک تو جو منہ بولا بیٹا، جو کہ آج اس معاشرے کے اندر بہت بڑا المیہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب چند دن قبل میں کہیں علم وراثت کی باتیں کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، وہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کا یہی سوال تھا اس کے لیے وراثت ہے یا نہیں۔ یہ جو ہم منہ بولے بیٹے کے ساتھ اپنا باپ شو کر دیتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ اور اس پر بہت سے مسائل اٹھتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور یہ بھی واقعہ بہت زبردست پس منظر رکھتا ہے کہ جب ان کے چچا جان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت زید کو لینے کے لیے آئے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کے چچا سے کہا کہ زید کی مرضی پر منحصر ہے، وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ تو مجھے کوئی رکاوٹ نہیں، یہ اشرفیاں تم اپنے ساتھ لے چلو۔ لیکن حضرت زید سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں رسول کریم علیہ السلام کے دامن رحمت کو چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں۔ تو پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ اس وقت منہ بولے بیٹے کے حوالے سے منع کی کوئی صورت نہیں تھی، تو پھر جب حضرت زید کی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی اور یہ شادی کامیاب نہیں ہوئی، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا، تو نبی کریم علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ طلاق مسئلے کا حل ہے، نہ کہ مسائل کا الجھاؤ ہے۔ ہمارے یہاں طلاق دینے کے بعد پھر بڑوں سے بات کی جاتی ہے، جی ہاں جی کیا صورت حال ہے، میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت نصیحت کی، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھیے۔ لیکن اللہ رب العزت کو منظور کچھ ایسا ہی تھا کہ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی، اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زینب سے جب شادی کرنے کا ارادہ کیا تو دل کے اندر ایک خطرہ تھا کہ یہ منافقین تو ہر طرح کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اب تو یہود کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ کیسے نبی ہیں جو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہی ہیں، اپنی بہو سے شادی کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں کافی ساری آیات اس سورہ مبارکہ میں نازل فرمائی۔ حضرت زینب کو یہ فخر حاصل ہوا کہ ان کا آسمان کی بلندیوں سے نکاح رسول کریم علیہ السلام سے ہوا، اور یہ ان کا سب سے بڑا فخر تھا۔ سبحان اللہ۔ آیت 40 ہے، کیونکہ مضمون تو ایسے ہیں کہ ان پر پورا پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اشارات کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، شان ختم نبوت۔ جی، یہ آیت کریمہ جو سورۃ الاحزاب کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے حوالے سے بہت ہی معروف اور مشہور آیت ہے۔ اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید کے بالکل آغاز ہی سے، میں تو کہتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ البقرہ ہے، سورہ البقرہ کے پہلے صفحے میں ہی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں سینکڑوں آیات آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس منصب کو بیان کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ بہت ہی کلیئر، واضح، ہر اعتبار سے بالکل کہتے ہیں کہ سیلف ایکسپلینیٹری آیت کریمہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے 4 بیٹے دنیا میں تشریف لائے، قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم،
رضی اللہ تعالی عنہم، لیکن بچپن ہی میں رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رجال جو عربی میں مرد کو کہتے ہیں، تو مرد کے لیے جو لفظ ہے وہ ان پر صادق نہیں آتا، اسی کی نفی کی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ امت کا اپنے رسول سے جو تعلق ہے وہ باپ سے بھی بڑا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ باپ کا معاملہ تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ قیامت کے دن جو ہے لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، لیکن رسول جو ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھی ہمارے جو ہے ہمدرد ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہمارے شفیع بنیں گے۔ تو یہ تعلق یہ بڑا گہرا اور مضبوط تعلق ہے جس کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ پھر فرمایا کہ وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب کوئی نبی، کوئی رسول کسی بھی نام سے، کسی بھی حیثیت سے، نہ ہی ذلی، نہ ہی بروزی، نہ ہی تشریعی، نہ ہی غیر تشریعی، کسی بھی نام سے کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے۔ اور کسی نے اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی دعویٰ کیا تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ملعون ہے، وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ ایک مضمون میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ ضرور ہمیں رہنمائی دے دیں، سورہ سبا کی آیت 10 اور 11، اور اس میں جو فضیلت ہے حضرت داؤد اور جو محنت کی کمائی کی فضیلت بطور خاص۔ جی جناب، یہ جو آیت نمبر 10 ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں بنیادی طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 3 فضائل بیان کیے گئے اور 3 عظمتیں بیان کی گئیں۔ قرآن مجید میں اور بھی ہیں جو میں ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے اپنی جناب سے داؤد کو عظمت و فضیلت عطا کی۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اور اے پہاڑوں اور پرندوں ان کے ساتھ مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی دوسری آیت اس کی تشریح کرتی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام، لحن داودی تو معروف ہے، مشہور ہے، قرآن وہ تلاوت فرماتے تھے زبور کی، تو پھر پہاڑ اور پرندے جھومنے لگتے تھے، سبحان اللہ، ان کے ساتھ وہ بھی جو ہے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اور فرمایا کہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ کسی نے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آپ کے اندر تو بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے بیت المال سے آپ مشاہرہ لیتے ہیں، حالانکہ وہ لینا جائز ہے، شرعاً جائز ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت یہ بات جو ہے عجیب لگی کہ میرے بارے میں تو لوگ بہت اچھی رائے رکھتے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسا ہنر عطا فرما دے کہ جس سے میں اپنے ہاتھ سے کما کر جو ہے اپنے گھر والوں کو کھلاؤں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں وہ قوت اور طاقت پیدا کر دی کہ آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے تو لوہا نرم ہو جاتا، اور زیرہ سازی کی جو ہے صنعت حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور اسی سے ہاتھ سے کمانے کی آج کل آپ دیکھیے رمضان المبارک میں تو بالخصوص جو گداگری جو ہے اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے، کراچی، لاہور، سڑکوں پہ چلنا دوبر ہو چکا ہوتا ہے۔ ہاں جی، پوری گینگ، اور ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو مستحق ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ امیر ہوتے ہیں ہر اعتبار سے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو اپنا ایک پیشہ بنایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کو بہت محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔
اسی طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انسان کا وہ کھانا جو اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی کھانا نہیں۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے لیکن اپنے ہاتھ سے کما کر وہ کھایا کرتے تھے۔ تو اس میں یہ بھی جو ہے اس سورہ سبا کے اندر ہمیں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے محنت کر کے مشقت کر کے، ہاں انسان جب محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے، آج کل کی جو مہنگائی ہے اس میں پھر بھی بے حال ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو اسلام نے بہت سارے آپشنز دیے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ کی صورت دی ہوئی ہے ان لوگوں کو جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، مخیر حضرات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی صورتیں دی گئی ہیں۔ تو لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت سارے آپشنز رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان تک پہنچنے سے پہلے، ان کو اویل کرنے سے پہلے ہمیں اپنی جسمانی جو طاقت ہے، قوت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی نعمت کی صورت میں، ان کو استعمال کرنا چاہیے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں معروف ہے کہ دن کے وقت اگر کوئی مسجد میں بیٹھتا تو آپ اپنا درہ نکال لیتے اور کہتے کہ جا کے محنت مزدوری کرو، اپنا اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اس پر آپ کومنٹ کر دیں، پھر ہم پروگرام کا اختتام بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، یعنی انسان کے اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے رزق حلال کی تلاش میں محنت کرنے کو جہاد کا درجہ دیا۔ اس سے بڑھ کر رزق حلال کی طلب اور کسب، ایک ہے بندے کا عمل جس کو ہم کسب کہتے ہیں، اور ایک ہے اللہ کی عطا جس کو رزق کہتے ہیں۔ بندہ کسب کا پابند ہے، رزق کا ضامن نہیں، رزق کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے اپنی محنت کے مطابق کوشش کرنی ہے، آگے دینا مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو محنت کا جو ایک دامن ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو ایک توکل کا ناطہ ہے اس کو مضبوط اور مستحکم رکھنا چاہیے۔ بہت خوبصورت اور وجد آفرین اور ایمان افروز آج کے مضامین تھے۔ میں بہت شکر گزار ہوں مفتی سید صابر حسین صاحب کا، مفتی دل محمد چشتی صاحب کا، کہ انہوں نے بہت بلیغ انداز میں اپنے موضوعات پر اظہار خیال کیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ شاہ زیب جاوید گنجیالوی ان کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ، اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 3 وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا 7 دن تک مسلسل 7700 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ ہر قسم کی مصیبت سے اسے نجات مل جائے گی۔ جناب میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ میں بندہ عاصی وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ میں بندہ عاصی جن سے اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا۔ میں بندہ عاصی ایک تیرا اشارہ ہو
اور آسان ہو منزل، ایک تیرا اشارہ ہو تو آسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندۂ آسی، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائیں، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں بندۂ آسی، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندۂ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندۂ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندۂ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندۂ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندۂ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندۂ آسی ہوں۔